अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पहले फ़ोबिया। ये चौथी बड़ी बीमारी है जो कि जिसके लिए हमारे पास लोग ज़्यादा आते हैं। तो फ़ोबिया और ख़ौफ़ में फ़र्क होता है। ख़ौफ़ ये है कि जिससे तकरीबन हर इंसान खौफज़दा होता है, जैसे सांप है, एक्सीडेंट का डर है, या कोई और ख़ौफ़ है जो कि हर बंदा। लेकिन फ़ोबिया ये होता है कि जिसमें हर बंदा नहीं डरता, वही बंदा डरता है जिसमें हालांकि वो डरने वाली बात कोई होती ही नहीं है। ये आम तौर पर ये एज ए सब्जेक्ट ये बहुत अच्छे होते हैं, ट्रांस में जल्दी चले जाते हैं। मेरे उस्ताद थे वहाँ अमेरिका में, डॉक्टर सोहन लाल शर्मा, हिंदू थे, बड़े अच्छे थे, यहाँ FC कॉलेज के पढ़े हुए थे। तो वो बताते थे कि एक दिन कि उनका एक कोई कलीग है, प्रोफेसर साइकोलॉजी का, कोई और है, तो वो माचिस से डरता है, माचिस से। तो घर में कभी लड़ाई हो रही तो बीवी उठाएगी माचिस, मैं फेंकूँगी, वो फ़ौरन हथियार फेंक देता है, हर बात मान लेता है। अब हालांकि माचिस को डरने वाली बात है। इसी तरह जो बहुत कॉमन फ़ोबिया है वो हाइट का फ़ोबिया है, वो तंग जगह का है। मेरे पास कल भी था कि एक साहब आए, कहते जी मैं कमरे में मैं नहीं हो सकता, जहाज़ में मैं नहीं बैठ सकता, गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता, मेरा दम घुटता है, मैं लगता है मैं अभी मर जाऊँगा। और लेकिन ये है कि ये ऐसा है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाली है। तो फ़ोबिया जो है इसके लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारी थेरेपी की बुनियाद यही है कि हर प्रॉब्लम के पीछे ये पैदाइशी नहीं होते, ये खौफ, ये सारे के सारे लर्न बिहेवियर होते हैं। और ये हमें पता नहीं होता कहाँ से हमने लर्न कर लिया, लेकिन है लर्न बिहेवियर है। इसमें ये होता है वजह मालूम की जाए, उस वजह को जो भी 2-4 वाक़यात हैं, हम आमतौर पर जैसे मैंने उन फ़िक्रा रिपीट करते हैं कि उससे फ़िक्रे हम क्लाइंट को ये कहते हैं कि पहले आपने सिम्टम उसको बता दी कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसको 3 दफ़ा रिपीट करेंगे आप। फिर आप उसे कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग आपके सारे माजी को तलाश करे, किताब में है, और ये सारी मालूमात इकट्ठा कराए जिनका ताल्लुक़ आपके इसी खौफ के साथ है। फिर हम कहते हैं कि मैं आप 5 उल्टी गिनती गिनूँगा और आपका दिमाग जाएगा माजी में किसी वाक़ये की तरफ। जब पहली दफ़ा आपको खौफ हुआ, वो ज़रूरी नहीं कि जाएगा, लेकिन हमने कहना यही है, जब पहली दफ़ा हुआ या जब ज़्यादा हुआ। तो इस पर फिर ये होता है कि वाक़यात उसके ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। जब आप 2-4 और भी टेक्निक्स हैं, जब आप सारे वाक़यात ज़हन से निकाल देते हैं, बंदा ठीक हो जाता है। बात का ये होता है कि एक ही दफ़ा एक ही वाक़ये ने उसे यानी उसको फ़ोबिया का सबब एक ही वाक़या बना, आपने वो निकाल दिया, वो एक सेशन में ठीक हो गया। जबकि और थेरेपी में किसी थेरेपी में इस तरह का कोई तस्वर मौजूद नहीं है। इसमें एक तो वजह मालूम करके इलाज करें, इसके बाद इसको आप स्विच रूम में भी आप कर सकते हैं। ब्लड को बल्ब बनाएं, खौफ का बल्ब है, एक कंट्रोल का बल्ब है, इस तरह मीटर रूम में चले जाएं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है, जो बहुत आम है, वो खौफ के बारे में सोचें। आप में से किसी को है कोई खौफ? सिंपल जी टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो हम करके देखते हैं। आंखें बंद कर लें आप। हाँ, अच्छा, अब अपनी उसी जहाज़ के खौफ का सोचें ज़रा। आपने आंखें नहीं खोली, लेकिन मेरे साथ बातचीत कर सकेंगे आप। देखें, तस्वीर बन गई। अच्छा, अब देखें, 0 और 10 का पैमाना बनाते हैं। 10 से मेरा बहुत खौफ है, 0 से मेरा कोई खौफ नहीं। तो आपको कितना खौफ है, बोल सकती हैं? अभी तो बहुत कम है, थोड़ा सा, मतलब अभी मैं उसमें बैठी हूँ, अभी जहाज़ चला नहीं है। चलें आप देखें, चला के देखें इसका। देखें चल रहा है, आप कितना है? 5। ठीक है, अब देखें। अच्छा, आंखें नहीं खोलनी। अब देखिए तस्वीर बन रही है। तस्वीर को आप ब्लैक एंड वाइट करें, इसको डिम करें, अनक्लियर करें, छोटी कर लें, और अपनी कमर के पीछे दूर जाके गायब कर दें, और फिर इशारा कर दें। ठीक है, थोड़ी देर उधर रहने दें। अब फिर दोबारा दिमाग खाली करें आप। फिर दोबारा सोचें उसी खौफ के हवाले से। फिर तस्वीर बनेगी। तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करें, डिम करें, अनक्लियर करें, छोटी कर लें, और अपनी कमर के पीछे दूर ले जाके उसको गायब कर दीजिएगा। गायब कर दें, इशारा कर दें। ठीक है, थोड़ी देर देखते रहें। फिर दिमाग खाली करें आप।
پھر دوبارہ سوچیں، پھر تصویر بنے گی. اب تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، ڈم کریں، ان کلیئر کریں، چھوٹی کر لیں، اور اب اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں آپ، اور پھر اشارہ کر دیں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں. چلیں دماغ خالی کریں، آنکھیں نہیں کھولنی بیٹے. دوبارہ پھر سوچیں، پھر تصویر بنے گی. اب اس تصویر کو وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو بہت لمبا کریں آپ. جب بہت لمبی ہو جائے گی تو وہ تصویر ڈم ہو جائے گی، ان کلیئر ہو جائے گی، اور آپ اشارہ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، شاباش بیٹا. تھوڑی دیر دیکھتے رہیں آپ اس کو. چلیں اب آپ اپنے آپ کو اور لمبا کریں، بہت لمبی ہو جائیں، بہت لمبی. جب بہت لمبی ہو جائیں گی تو وہ تصویر دکھائی دینا بند ہو جائے گی، اور آپ کو چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا، اور آپ اشارہ کر دیں گی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر نقطے کو دیکھتے رہیں آپ. چلیں پھر دماغ خالی کریں آپ، آنکھیں نہیں کھولنی. دوبارہ پھر سوچیں اسی خوف کے حوالے سے. پھر تصویر بنے گی، پھر تصویر کو آپ وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو بہت لمبا کریں آپ. جب بہت لمبی ہو جائیں گی تو وہ تصویر ڈم ہو جائے گی اور ان کلیئر ہو جائے گی، تو آپ اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں. چلیں اب آپ اپنے آپ کو اور لمبا کریں، بہت لمبی ہو جائیں، بہت لمبی، حتیٰ کہ تصویر دکھائی دینا بند ہو جائے گی. آپ کو چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا، اور آپ اشارہ کریں گی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں. پھر دماغ خالی کریں آپ. دوبارہ سوچیں، پھر تصویر بنے گی، پھر تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، ڈم کریں، تصویر کو وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو بہت لمبا کریں آپ. جب بہت لمبی ہو جائیں گی وہ تصویر ڈم ہو جائے گی، ان کلیئر ہو جائے گی، اور آپ اشارہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں. چلیں اب اپنے آپ کو اور لمبا کریں، بہت لمبی ہو جائیں، حتیٰ کہ تصویر دکھائی دینا بند ہو جائے گی. چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا آپ کو، تو آپ اشارہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں نقطے کو. چلیں دماغ خالی کریں. ایک بار پھر سوچیں اسی خوف کے حوالے سے. پھر تصویر بنے گی، تصویر کو وہیں رہنے دیں. پھر اپنے آپ کو لمبا کریں، بہت لمبی ہو جائیں، حتیٰ کہ تصویر ڈم ہو جائے گی، ان کلیئر ہو جائے گی، اور آپ اشارہ کر دیں گی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں. چلیں اب آپ اپنے آپ کو اور لمبا کریں، بہت لمبی، حتیٰ کہ تصویر دکھائی دینا بند ہو جائے گی. چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا. جب نقطہ دیکھیں اشارہ کریں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں. چلیں دماغ خالی کریں آپ. بس ایک بار پھر سوچیں اسی خوف کے حوالے سے. پھر تصویر بنے گی، تصویر کو وہیں رہنے دیں. پھر اپنے آپ کو لمبا کریں آپ، بہت لمبا، حتیٰ کہ تصویر ڈم ہو جائے گی، ان کلیئر ہو جائے گی، تو آپ اشارہ کر دیں گی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں. چلیں اب اپنے آپ کو اور لمبا کریں، بہت لمبی ہو جائیں، بہت لمبی، حتیٰ کہ تصویر دکھائی دینا بند ہو جائے گی. چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا آپ کو. جب نقطہ نظر آئے اشارہ کریں آپ. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہیں.
چلیں اب دماغ خالی کریں, آنکھیں کھول دیں, دائیں بائیں دیکھیں. اپنے ٹیلی فون نمبر کو آپ ذرا الٹا پڑھیں. آپ اب ہمیں بھی سننا چاہیے. ہاں جی 0368414 الٹا پڑھی ہے نا. 03 جی سر ادھر سے ٹھیک ہے. چلیں آگے. اچھا اب اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں, پھر دوبارہ سوچیں کیا خوف ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میں چیز ایک اور اب آپ کو میں, کیونکہ یہ بہت یہ ٹیکنیک بار بار آگے استعمال ہونی ہے. ایک میں اور اسے ہم کہتے ہیں سوئچ پیٹرن. میں وہ ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں. چلے بیٹے آنکھیں بند کریں آپ. اب آپ سوچیں کہ آپ جہاز میں ہیں. چلیے آپ ادھر آ جائیں, کیونکہ اب آپ کو خوف ہے دوبارہ پیدا ہو جائے گا. آپ ادھر آ جائیں. نہیں ہوتا سر, ٹھیک کر دیا. ہاں جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک تو یہ نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کرتے ہیں ایک تو وجہ معلوم کرتے ہیں, اس کے ساتھ اگر ٹائم ہو تو ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ اگر کریں تو بعض اوقات ایک ہی سیشن کافی ہوتا ہے. سر اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے ابھی بھی خوف آ رہا ہے پھر ہاں تو پھر اس کو رپیٹ کر لیں. دیکھیں نا ہم نے 5 دفعہ کیا ہے, ہم کہیں اس کو 5 دفعہ پھر رپیٹ کر دیں. اگر کہتے پھر بھی کہیں کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ واقعہ معلوم کریں گے, 2-3 واقعات نکل جائیں گے, خوف ختم ہو جائے گا. بولنا چاہیے کہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں ڈاٹ نقطہ نظر آ رہا ہے, وہ نقطہ بھی نہیں, وہ ایسے کوئی چیز شاید چمکتی نہیں ہے, ایسے بس نظر آئے گا. اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسک ہمارا یہ ہے کہ وجہ معلوم کریں, نکال دیں, بندہ ٹھیک. لیکن یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ بہت ہیلپ فل ہیں. کہ اس میں مثال کے طور پر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں, جیسے ایک فیملی میں بیٹھے ہیں, لوگ آپ سے بہت توقعات کر رہے ہیں کہ جی مجھے یہ خوف ہے. آپ بجائے کہ آپ کہیں گے جی میں تو آپ کو کلینک پہ جا کے ٹھیک کروں گی, تو آپ کہیں ٹھیک ہے آنکھیں بند کریں, اس کو یہ مشق کریں, دیکھیں ود ان 5 منٹس وہ اس کا خوف بہت حد کلائنٹ ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ میں شاید مطلب شیمیل ہوں, مجھے خود کو دیکھ کر تصویر میں لگا ہے کہ میں نے اپنی تصویریں دیکھی, مجھے لگتا ہے کہ میں شاید لڑکی نہیں ہوں, میں خسرا ہوں. اب میں نے اس پہ یہ سر اس طریقے سے اس کو کرنے کی بہت کوشش کی, وہ مجھے کہتی نہیں میرا ابھی بھی نہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں وہ اس ایک تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کو ہوا کب. سر وہ کہتی میں ٹک ٹاک بنا رہی تھی, تو میں نے پھر اپنی ٹک ٹاک بنانے کے بعد ایسے میں نے دیکھا ہے فون میں خود کو, تو میری شکل اتنی عجیب لگ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے تو وہ واقعہ اصل میں وہ واقعہ ذہن سے نکال دیں اس کو. وہ واقعہ ذہن سے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انگزائٹی والے ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نے کب ہوئی, کہتے پتہ نہیں جی ایک دن میں دفتر بیٹھا ہوا تھا, ایک دم میری گھبراہٹ شروع ہو گئی, میں گھبرا گیا, مجھے پسینہ آ گیا, مجھے لگی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, اور یہ پہلا واقعہ ہے, اور میں بھاگ کے اسپتال گیا, انہوں نے کہا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس واقعے کو ذہن سے نکال دیں. اس کے بعد اور بھی کئی واقعات اس طرح کے ہوں گے اس کے بعد کے, ان سب کو نکال دیں گے تو بعض اوقات تو ایک ہی سیشن یا 2 سیشن ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں اچھا دوسرا یہ دوسری میں بتانا چاہ رہا تھا, دوسرا سوئچ پیٹرن. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند کریں اور وہ سوچیں کہ جس چیز کا خوف ہے کہ اس کو اس چیز کا خوف ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا کریں, اب آپ ایک اور تصور کریں کہ آپ کے سامنے ایک اور آپ کھڑی ہیں اور بالکل کوئی خوف نہیں, شی از ویری کانفیڈنٹ, ریلیکس پرسون, بہت پر اعتماد ہے, خوش ہے, ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس تصویر کو ہم چھوٹا کرتے کرتے ڈاٹ بناتے ہیں چھوٹا سا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی سر. اچھا اس نقطے کو اٹھا کے اس تصویر کے درمیان میں رکھیں اور شوں کر کے اس کو پھیلا دیں. جب پھیلے گی تو وہ پہلی والی جگہ کو اسی جگہ ایک نئی تصویر بنے گی. اس کو 5 دفعہ آپ ریپیٹ کر لیں, اس کے بعد خوف نہیں ہوگا. اگر پھر بھی ہو تو پھر وہ جو جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارا تو یہ ہے نا کہ بیسیکلی تو وجہ ہی معلوم کی جائے, لیکن یہ ساتھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کی تھیراپی کو اور زیادہ مختصر کر دیتی ہیں, بہت آسان کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر آپ کو ظاہر ہے کہ آپ یعنی آپ نے جب بھی آپ نے تھیراپی میں جب بھی کرنا ہے تو اس چیز کو آپ نے زیادہ پروموٹ کرنا ہے کہ آپ کی تھیراپی جو ہے دنیا میں مختصر ترین ہے. اچھا یہ میں نے تو پھر یہ تھا فوبیا یا کوئی خوف. تو یہ آپ اپنے طور پر بغیر ٹرانس کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب کلائنٹ آئے گی تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں میں کہ پہلی دفعہ ہم ٹرانس میں ضرور میں لے کے جاتا ہوں. میں ہوتا یہ ہے کہ بعض کو سوچتا ہوں کہ اگر یہ ٹیکنیک وہاں افیکٹیو نہ ہوئی تو پھر وقت ضائع ہو جائے گا. پہلے ہم ٹرانس میں لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر میں اگر آگے 2-3 چوائسیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں وجہ اس کو مائنڈ کو وجہ دوں کہ وجہ کون سی وجہ آپ کے ذہن میں آئے گی, یا پھر جب میں ٹرانس کے اندر بھی یہ مشق ہم کرتے ہیں. ٹرانس کے اندر باہر آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں, ٹرانس کے اندر ہی میں یہ
ابویٹال سب موڈیلٹیز یہ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہیں. جب یہ کریں گے اس کے بعد خوف ختم ہو جائے گا, اور نہیں ختم ہوتا تو پھر جو ہے 1-2 سیشن اور کریں گے, وجہ معلوم ہو جائے گی, سارے واقعہ ذہن سے نکال دیں گے اور وہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہاں جی, پریکٹس کروائی ہے تو ان کو ٹرانس میں نہیں لے کے گئے, ویسے ہی کروائی ہے, تو اگر ہمارے پاس پیشنٹ آئے کلائنٹ کو ہم لے کے جائیں گے, وہ میں کہتا ہوں کوشش کریں کہ پہلی دفعہ آپ ٹرانس میں لے جائیں. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ سیشن اس کا ضائع, دیکھیں بعض اوقات یہ ٹیکنیک نہیں مثال کے طور پر افیکٹو ہوتی. ہاں پہلی دفعہ, تو پھر یہ کہ جب آپ ٹرانس میں لے کے جائیں گے تو پہلے سیشن میں کوشش کریں کہ آپ اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں, اور اکثر وجہ آ جاتی ہے. اچھا پہلے سیشن میں آپ نے وجہ معلوم کی, ایک آدھ آ گئی, اور اگلے سیشن میں پھر آپ وجہ بھی معلوم کریں, ساتھ یہ ٹائم کافی ہوتا ہے نا ہمارے پاس, 40 منٹ سے 40 سے زیادہ پورا گھنٹہ ہوتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ یہ ٹیکنیکس بھی آپ استعمال کریں. پھر اس سے کہیں کہ گھر جا کر وہ اس کی مشق کر لیں. پھر دیکھیں اگر اس سے کہیں کہ اگر ضرورت محسوس ہو دوبارہ پھر آ جائے گا, عموماً اس سے پھر ضرورت نہیں ہوتی. اب اگلی ہماری جو بیماری ہے وہ ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, PTC اس کو کہتے ہیں نا آپ. ہاں جی, یہ بھی بڑی عام بیماری ہے. یہ جیسے کوئی زلزلہ آیا, طوفان آ گیا, سیلاب آ گیا, آگ لگ گئی, بم دھماکہ ہو گیا, جیسے ابھی پشاور میں بم دھماکہ ہوا. اب وہ لوگ جن کے سامنے لوگ مرے ہیں وہ تو اس بیماری میں چلے جائیں گے بیچارے. تو اب یہ ہے کہ اسی طرح تخریب کاری ہوگی, ڈاکہ زنی ہوگی, بھگدڑ ہوگی, اغوا ہو گیا, ریپ ہو گیا, اس طرح کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے دیکھا, یہ سب باتیں اسی میں آتی ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں. اس میں اگر موقع ملے آپ کو, میری کتاب ہے متاثرین صدمہ کی نفسیاتی بحالی, وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں تو ہم نے صرف اس کلائنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا سا مطلب پورا ایک گروپ ہے, ادارہ ہے, اسکول ہے, تعلیمی ادارہ ہے, جیسے وہ پشاور میں نہیں ہوا تھا وہ اسکول کا. ہاں اب اس میں تو ایک بندے کو تو آپ نہیں لے کے جائیں گے, اس میں پھر یہ ہے کہ ہم گروپ کی صورت میں بھی ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ وہ کہ اگر کتاب دیکھ لیں تو پھر زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کلائنٹ سے آپ تفصیلی معلومات لیں, اسے بتائیں ہوا کیا تھا, کیسے ہوا تھا. جب وہ آپ سے باتیں کرے گا, آپ کو تفصیل بتائے گا, اور جسے کہتے ہیں نا آپ کی زبان کیتھارسس, تو بہت ریلیکس ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات کو مکمل طور آپ کے ساتھ شیئر کرے. اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ اس کی ٹیکنیک ہے کہ کلائنٹ سے کہیں کہ وہ اس میں ٹرانس میں لے جائیں آپ اس کو, اس کہیں کہ دیکھیں اب آپ اس صدمے کے بارے میں سوچیں, وہ سوچے گا وہ جو بھی ٹراما ہے. پھر کہیں کہ آپ سوچیں کہ وہی واقعہ جو ہے, اب آپ سامنے ایک دیوار ہے, آپ دیوار کے دوسری طرف اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں. سامنے دیوار ہے, دیوار کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, اور اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کر لیجیے گا. اور حیران کن یہ ہے کہ اسی ایک چھوٹی سی ٹیکنیک سے 50% ڈراما ختم ہو جاتا ہے. یہ اٹس ویری افیکٹو. اس ٹیکنیک کو ہم نے, مجھے یاد ہے کہ یعنی جب یہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا نا صبح سال وغیرہ میں, تو وہاں ہم نے یہ ٹیکنیکس ہیں کافی استعمال کی. ایک تو میں ایبٹ آباد میں گیا, میرے ایک دوست سے, میں اور دونوں دوست گئے ایبٹ آباد میں گیا. وہاں جو ایک میڈیکل ایک کالج تھا بچیوں کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بھی سکھائیں. پھر وہاں ہم نے ایک سیمینار قسم کا تھا, موٹی موٹی باتیں سب بچوں کو سکھا دی. پھر ہم آگے چلے گئے, بالا کوٹ چلے گئے, مظفر آباد گئے. ہم نے پھر یہ تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا دوسرے سیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہم اسے پوچھیں, آپ دیکھیں نا ایک لڑکا کہتا جی میں کالج میں پڑھتا ہوں, جب میں گھر گیا تو میرے سامنے گھر میرا گرا, میرے والدہ اور والد اس کے نیچے آ کے چیخے کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں, اور اب بھی وہ مجھے ہانٹ کرتی ہیں, میں نہ سو سکتا ہوں. ہم نے وہ واقعہ اس کے ذہن سے نکال دیا گیا. وہی جو ہم نے بیسیکلی سب موڈیلٹیز کو ہم نے چینج کیا, اس کو چھوٹا کیا, ڈم کیا, کمر کے پیچھے لے گئے, اس کو 5-6 دفعہ ریپیٹ کر دیا. اس کے بعد وہ واقعہ اس کے ذہن میں آیا ہی نہیں. اور اگر آئے گا پھر ٹرانس میں جا کے اس کو پھر دوسرے طریقے سے آپ اس کو ریورس کر دیجیے گا. سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی اس واقعے کو بھول جاتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں, وہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ اس کے ذہن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی یہ لوگ ہوتے ہیں نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ واقعہ ہانٹ کرتا ہے, بیسیکلی ساری تصویر دماغ میں بنتی ہے اور پھر اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر پھر تصویر بنتی ہی نہیں ہے. اچھا, یا اگر تصویر بنے پھر وہ ڈسٹرب نہیں کرے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کئی ایسے کلائنٹ بھی ہوتے ہیں
کہ 10 دفعہ اس کو ہم ریورس کراتے پھر بھی وہ واقعہ ختم نہیں ہوتا. پھر ہم پوچھتے ہیں دیکھیے کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں ڈسٹرب نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم یہ موڈیلٹی والی ٹیکنیک استعمال کر لیتے ہیں. اس کو چھوٹا کریں، ڈم کریں کمر کے پیچھے، اس کو 5-6 دفعہ ریپیٹ کر دیں، پھر ذہن میں آئے گا بھی نہیں. سر ہم نے ریورس ہی کیوں کرنا ہوتا ہے؟ ہم ہاں جی، فارورڈ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بندی واقعہ ذہن سے نکالنا ہے تو فارورڈ کر کے نکالیں گے ہم. فیس کرنا سیکھے گا نا. دیکھیں نا، وہ واقعہ ہم نے ذہن سے نکالنا ہے تو نکالیں گے تبھی جب واپس جائیں گے ہم. دوسرا یہ ہے کہ اگر اور بھی کئی طریقے ہیں سمپل نہ نکالیں، اس پہ ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ اصل میں کیونکہ یہ ذرا افیکٹو زیادہ ہے، ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ کلائنٹ جو ہے وہ تصور کرے کہ وہ جو واقعہ ہے اس کو چھوٹا کر دیں، ڈم کر دیں، اور اس کو آپ یا تو کمر کے پیچھے لے کے جائیں، غائب کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دور لے جائیں، سورج کی طرف، سورج کے قریب جائے گا، سورج کی شعاع سے جل جائے گا. اس کو 5-6 دفعہ ریپیٹ کر دیں، پھر واقعہ ذہن میں، پھر تو اس کی تصویر بنے گی نہیں. اچھا، ایک اور چیز ہے جو کہ آج کل میں نے جو میں اس پر عمل کر رہا ہوں، یہ بڑی افیکٹو ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 5-10 دفعہ کر لیا لیکن واقعہ ذہن سے نہیں نکلا. اٹس ویری ریئر. اکثر 5 دفعہ کرتے ہیں تو نکل جاتا ہے. اچھا، اب آپ نے 5 دفعہ 15 دفعہ بھی کر لیا، وہ نہیں نکل رہا. پھر آپ پوچھتے ہیں کیا؟ پھر اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سوچیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب آپ اس واقعے کو دوبارہ ذہن میں لائیں. وہ کہتا ہے اگر آ جائے تو اشارہ کرو، اشارہ کر دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ ایک برش ہے اور اس برش سے یہ کالے رنگ کا، اس کے اوپر سارا کالک مل دے، اس کے چہرے پر پوری تصویر کے اوپر مل دی. کہتا ہاں. پھر میں کہتا ہوں اس کو آپ پھاڑیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور آگ میں پھینک دیں، اور وہ آگ میں پھینک دیں. 2 دفعہ کریں پھر دوبارہ نہیں بنتی. اچھا، بعض اوقات پھر بھی بنی. پھر میں نے ایک اور چیز سوچی. میں نے کہا اس کو وہ کر دیں، دوسرا رنگ کر دیں، پھاڑ دیں، پھاڑ کے تھوڑا سا آگے جائیں، اس کی قبر کھودیں، قبر کے اندر ڈال دیں، اوپر سے مٹی ڈال دیں، پھر دوبارہ نہیں واقعہ ذہن میں آتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کی کہ آپ 30 دفعہ اس کو ریپیٹ کریں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہم نے نہیں سوچی ہیں تو یہ بھی افیکٹو ہے. یہ میری کتاب میں نہیں ہے یہ باتیں جو میں نے اب کی ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ریپ کا جیسے واقعہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اس میں تو پھر وہ سمپل طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹرانس میں وجہ آ گئی ذہن میں، یا اس کلائنٹ کو واقعہ کا علم ہے تو پھر یہ وہ واقعہ ذہن میں لائے، اس کو واپس کر دے. یا پھر وہ ہے ہمارے ایک، جیسے میں نے بتایا تھا، انیس شیخ ہیں ایک، ان کی تھیرپی ہے امیجری تھیرپی. وہ یہ کرتے ہیں کہ میں 1 2 3 گنوں گا، آپ کے اندر سے ایک اور آپ نکلیں گے، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. جو نکلتا ہے پھر وہ ریپ نہیں ہونے دیتا، وہ مار مار کے بھروسے نکالتے بندہ بھاگ جاتا ہے. جب یہ اس کو 5-6 دفعہ ریپیٹ کریں گے وہ سارا واقعہ پھر اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا. یا پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایک اسکرین بنائیں بڑی سی، اور ایک اس کے درمیان میں لائن لگا دیں، اور ایک طرف اصل واقعہ اور دوسری طرف اس کا حل ہے. اور پھر آپ ایک دفعہ واقعے کو دیکھ لیں، اس کے بعد حل کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں کہ وہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. جب بار بار دیکھتے ہیں پھر اس دن سے وہ واقعہ نکل جاتا ہے، وہ ڈسٹرب نہیں کرتا اس کو. اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ آپ اس کو سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہم نے کیا تھا بالا کوٹ وغیرہ میں کہ آپ تصویر سوچے اس مسئلے کے بارے میں، تصویر بن گئی. ہاں جی، مجھے یاد ہے ایک لاہور کا ایک گروپ تھا، وہ وہیں فیملی تھی، وہاں رہتی تھی. اس بیچاری کی خاتون تھی، خاتون بچ گئی تھی، اس کے بچے خامد سارے چھت کے نیچے آ کے سارے بیچارے فوت ہو گئے تھے. اب اس کو بھی ہم نے یہی کیا کہ واقعے کو ذہن میں لائے، اس کو ڈیم کرے، اس کو انکلیئر کرے، چھوٹا کر لے، کمر کے پیچھے دور جا کے غائب کر. اس کو ہم نے 8-10 دفعہ ریپیٹ کر دیا. اس کے بعد پھر واقعہ ذہن میں نہیں آیا اس کے، اینڈ شی واز ریلیکسڈ. ورنہ بہت دیر لگ جاتی ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہے کہ اس میں اباوٹار بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واقعے کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو ریورس کرنا نہیں آتا، پھر وہاں دوسری ٹیکنیک سے استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم نے بلکہ یہ ہوا کہ جو پشاور میں تھا نا وہ آرمی اسکول والا، تو جب وہاں واقعہ ہوا تو اگلے دن ہی میں نے ان کو ایک خط لکھا. میں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، کیونکہ جن بچوں کے سامنے گولیاں ماری گئیں تو وہ تو اس میں نفسیاتی مریض بن جائیں گے اور من جاتے ہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ 1.5-2 ماہ میں نارمل ہو جاتے ہیں، اکثر، سارے نہیں ہوتے. جو نہ ہوں پھر ان کو تھیرپی کی ضرورت پڑتی ہے. پھر میں نے اسی طرح وہاں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو بھی میں نے کہا
کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بندے میں آ جاؤں یا آپ آ جائیں، میں آپ کو ٹرین کر دوں گا تو آپ ان کی ہیلپ کر سکیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ جنگ میں چھپا اور پھر ایکسپریس میں چھپا، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے ایک ویڈیو بنائی اور یہ ٹیکنیکس جو میں نے شیئر کی، ساری ٹیکنیکس وہاں میں نے شیئر کر دی اور نیٹ پہ دے دی۔ اس پر لوگوں نے پھر بہت رسپانڈ کیا، لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے، مجھے اور چیزیں پوچھی، تو اللہ نے ہم ہیلپ کیا، بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا گئے۔ تو یہ جو ہے یہ پوسٹ ٹرامیٹک، اب اس کے لیے میڈیسن کیا استعمال کریں گے؟ آپ ساری عمر کھائیں گے میڈیسن؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو چٹکیوں میں حل کر دیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، کوئی جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جیسے یہ بم دھماکہ ہوا یا کسی نے کوئی اور زیادتی کی اور آپ کو وہ واقعہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے، تو سمپل یہ ٹیکنیک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل A1 ہو جائیں گے۔ اب نیکسٹ ہے سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سر ہاں جی بولے سر، لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ساری بیماریاں ہمیں ہی ہیں۔ اگر کوئی ایسا پرسن جو ایک بک پڑھ رہا اور بیماریوں کو ریلیٹڈ، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیماری مجھے ہے، یہ بیماری مجھے ہے، یعنی کہ فزیک سے ریلیٹڈ نا، فزیکل ڈیزیز سے لگ رہا ہوتا ہے سب مجھے ہے، اپنے بھی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر سارے ٹیسٹ کریں، وہ کہتے ہیں وجہ تو اس کی کوئی ہے ہی نہیں، پھر اس کو ہم کہتے ہیں سائیکوسومیٹک، وجہ نفسیاتی ہوتی ہے، یعنی بیماری فزیکل ہوتی ہے، اس کو جو بھی ہو، پیٹ خراب ہے یا جو بھی ہے، اس کو الٹیاں آتی ہیں، کین بی اینی تھنگ۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ سائیکوسومیٹک ہے، اس کی بڑی وجہ سٹریس ہی ہوتی ہے، اور اگر اس کا علاج ہے آپ اس کو ریلیکس کرنا سکھا دیں، جو ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی تھیں، ایک تو حل یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے، وہ ریلیکس کریں، ایک آپ کے پاس اللہ نے ٹیکنیکس دی ہیں، وہ ساری ٹیکنیکس آپ اس پر استعمال کریں، جو اس کو اچھی لگے وہ گھر جا کے اس پریکٹس کرتا رہے تو عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سر جس طرح شوگر اور یہ ہارٹ اٹیک، ان کی میجر ریزن جو ہے وہ ڈپریشن، اینگزائٹی۔ ہاں، تو یہ میں آگے اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی جیسے ہوتا ہے نا کہ ان سائیکوسومیٹک کی مین وجہ ایک تو سٹریس ہے اور دوسرا ان ہیپینس ہے۔ ان ہیپینس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو کلائنٹ آپ کا روز مسکرائے، ہنسے، اس کے لیے وہ اس طرح کی ویڈیو دیکھے، اس طرح کی کتابیں دیکھیں۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اتنا آسان یہ نسخہ ہے کہ مسکرانے کا، اور دو چیزیں، ورزش اور مسکرانا، یہ دو چیزیں کریں تو شاید آپ کو کوئی بیماری آئے گی نہیں۔ یہ دونوں کمال کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سجیشن بھی دیتے ہیں۔ سجیشن اس میں بہت افیکٹو ہوتی ہے کہ آپ بہتر ہوتے جائیں گے، آپ نارمل ہوتے جائیں گے، سارے ٹیسٹ آپ کے نارمل ہیں، اس حوالے سے آپ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے، اگر وہ کلائنٹ کہے جی آپ کی دوائی نہیں دیں گے، پھر دوائیاں ضرور جاری رکھیں اپنے پاس۔ میں نے 3 ڈبے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، نہیں وہ آپ سستی سی مہنگی نہ لیں آپ، ویسے تو ہاں وہ اس کی بجائے بازار سے نا یہ اس کی ہومیوپیتھی کی مل جاتی ہیں گولیاں، تو وہ کئی رنگوں کی ہوتی ہیں، آپ اس کو میرے پاس 3 ڈبے ہیں اور موٹی موٹی گولیاں ہیں، تو میں ان کو دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں سر بس علاج روز نہیں، بس میں گولیاں دے دوں، میں اتنا ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کو، کیونکہ یو آر وٹ یو بلیو، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو گولیاں بہت افیکٹو ہیں، اور اگر آپ کو یقین آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، چاہے آپریشن بھی ہو جائے، آپ ٹھیک کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو یہ پوسٹ جو سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ہیں، یہ بہت کامن ہیں، اکثر آتے ہیں کہ جی سارے ٹیسٹ نارمل ہیں، یہ ہو گیا وہ، پھر اس کے پیچھے بھی پہلے ہم وجہ تلاش کرتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی خاص واقعہ ہوا ہو، اس کے بعد اس کو دقت ہوگی ہو، پہلے وجہ معلوم کر لیں، اس کے بعد پھر باقی چیزیں اس کو ریلیکس کرنا سکھائیں۔ باقی چیزیں میں نے کتاب میں ابھی آپ سے شیئر کی ہیں، ورزش کریں، ہنسیں، تو اس سے بہت جلدی بندہ اس سے نکل جاتا ہے۔ سٹریس جو ہے یہ 50% سے لے کر 90% تک جسمانی بیماری کی وجہ سٹریس ہوتی ہے، بہت بڑی وجہ سٹریس ہے۔ اور اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف کلائنٹ کو صرف نہ کریں، بلکہ پہلا کام اس کو ریلیکس کرنا سکھائیں، وہ انگلی سے سانس لینا، بادل کی طرح اڑنا، سمندر کی لہریں، جھولا، یا جو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ کرائیے گا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ کرتے ہیں تو بندہ کلائنٹ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اچھی دلچسپ ٹیکنیک ہے، چلیں آپ اپنی آنکھیں بند کریں ذرا، آنکھیں بند کریں۔
اب آپ سوچیں کہ آپ کے جسم کے اندر آتش بازی ہو رہی ہے، پھل جھڑیاں چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو خوشی کا احساس ہوگا۔ شب رات ہے جیسے، تو آتش بازی ہو رہی ہے، پھل جھڑیاں چل رہی ہیں، اینڈ یو آر فیلنگ ایکسیلنٹ۔ اس کو ریپیٹ کرتی ہیں، دیکھتی جائیں۔ چلیں دماغ خالی کر دیں، آنکھیں کھولیں۔ کیا وہ کر سکیں آپ؟ سر پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سے والی ہے، مجھے لگا شاید بم دھماکے تو سر مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ آپ نے کہا آتش بازی دوسری پیچھے برات والی، تو پھر میں واپس آئی تھی۔ پھر ٹھیک لگا کچھ؟ جی جی سر۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں آپ کلائنٹ کو، کر لیتی ہوں۔ ہاں جی، یہ کلائنٹ کو یہ سکھائیں کہ وہ گھر جا کر، یہ باقی تھیراپی کے ساتھ ساتھ وہ تو یہ نا کہ آپ سٹریس کی وجہ معلوم کریں گے، ساتھ ساتھ یہ فالتو چیزیں جو وہ کرتا رہے گا تو وہ جلدی اس سے نکل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ اس میں پھر دیکھیں اللہ نے ہم پر بے شمار کرم کیے ہیں، ماضی کی بلیسنگ ہیں، ہم ان کو ایک کاغذ کے اوپر آپ کلائنٹ آپ کا لکھے اور پھر روزانہ 10 منٹ کے لیے اس کو پڑھے اور پھر اس کا تصور کرے ان نعمتوں کا، اور اس تصور کو ذرا زیادہ بہتر کر لے۔ بہتر سے کیا مراد ہے؟ رنگوں کو تیز کر لے، میک اٹ مور کلیئر، اور اس کو برائٹ کر لے، بڑا کر لے، تو وہ فیلنگز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کی وہ گھر مشق کرتا رہے، تو تھیراپی کے ساتھ ساتھ اگر وہ گھر میں یہ بھی کرتا رہے گا تو بہت ہی جلد سٹریس سے وہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ٹیکنیک اس سے ملتی جلتی جو آپ پہلے کہ آپ کلائنٹ تصور کریں کہ اس کے پیٹ میں ایک نیلا غبارہ ہے، اور نیلے غبارے سے وہ سانس لیتا ہے تو غبارہ پھول جاتا ہے۔ سانس اسے کہیں گے کہ اس سے آپ کے اندر سکون جائے گا، داخل ہوگا، اور جب اس کے بعد جب غبارہ پھر جب سانس چھوڑیں گے تو غبارے کی ہوا باہر نکلے گی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ پھر اس کو 3-4 چیزیں کریں، پھر جو اس کو زیادہ اچھی لگے اس کو ریپیٹ کریں، باقی چھوڑ دیں، کیونکہ ہر کلائنٹ ہر چیز محسوس نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے کہ اس میں بہت سی ٹیکنیکس ہیں، لیکن میں وہ جو بہت اہم ہے وہی آپ، ورنہ تو یہ ہے کہ آپ کو مہینہ لگ جائے گا اس کو اگر ہم ہر بات کو شیئر کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جیسے پہلے بچی کو کہہ رہی تھی نا کہ جی مسل کھنچے جاتے ہیں، جی جی سر، تو یا کمر میں یہاں کھنچاؤ ہوتا ہے، اس میں بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ اس کو 2 ٹیکنیکس ہے، دونوں استعمال کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ سبق کریں، آپ سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں، اب نیچے اترتے جائیں، جب سیڑھیاں ختم ہوگی دروازہ کھولیں گے، آپ ایک خوبصورت واش روم میں چلے جائیں گے۔ آپ وہ اشارہ کر دیتے میں چلا گیا، آپ کہتے ہو کہ فوارے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہاں شاور لگا ہوا ہے، اب آپ شاور کو کھولیں، اس سے سنگتری رنگ کی میڈیسن والا پانی نکلے گا جو نیم گرم ہے۔ نیم گرم جو ہے یہ چیز جو گرماہٹ ہے یہ بندے کو ریلیکس کرتی ہے، تو اسے کہیں جہاں جہاں آپ کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں وہاں یہ پانی پڑ رہا ہے اور آپ کے پٹھے ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں۔ سر یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس کا فیوریٹ کلر ہو وہ اس سے پوچھ لیا جائے، جو مرضی کریں گے، تو ہم تو کہیں گے کہ اس کے اندر فلاں رنگ ہے اور یہ میڈیسن ہے، رنگ نہیں ہے بلکہ وہ میڈیسن کی وجہ سے اس کا رنگ ایسے ہو گیا، میڈیسن کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ پانی جو ہے نیم گرم ہے، آپ کے پٹھوں پر پڑے گا، آپ کے ریلیکس ہوتے جائیں گے، جب بہت ریلیکس ہو جائیں تو اشارہ کر، تو 1-8 منٹ سے پہلے وہ اشارہ کر دیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہاں سے نکلیں، ساتھ ایک دوسرا کمرہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں کمرہ شفا یا ہیلنگ روم، تو وہاں چلے جائیں، وہاں ایک کرسی ہے، کرسی پر بیٹھ جائے، وہ وہاں بیٹھنے کے بعد دیکھیں اس کے اوپر ایک مشین لگی ہوئی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ میں 1-2-3 گنوں گا، 3 پر یہ مشین آن ہو جائے گی، اس سے شعائیں نکلیں گی ہلکی نیم گرم، وہ آپ کو بڑا سکون دیں گی۔ پھر وہ اشارہ کرتا ہے ہاں جی نکل رہی ہیں، پھر اسے کہتے ہیں جب سارے پٹھے آپ کے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں یہ شعائیں پڑ رہی ہیں، جب سارے پٹھے ریلیکس ہو جائیں آپ نے اشارہ کر لو، اشارہ کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں جب سیشن ختم ہوگا آپ اسے پوچھیں گے کہ ان میں سے آپ کو اچھی کون سی لگی، جو اچھی لگے وہ ریپیٹ کر دوسری چھوڑ دیں۔ یہ ایک سادہ سی چیز ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہاں بالکل وہاں بہت افیکٹو ہے، یہ بہت افیکٹو ہے۔ کلائنٹ کو سیلف ہپنوسس اپنے سکھانا ہوتا ہے، وہ صبح جب بھی اس محسوس ہو 2-3 دن کرے گا، ساتھ آپ کی تھیراپی چلتی رہے گی، ساتھ وہ اس سے وہ ریلیکس رہے گا پوری طرح سے۔ اسٹریس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہاں جی، میں آگے اب شیئر کرتا ہوں۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن کی کوئی وجہ کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی بھی کین بھی میرا باس ہو سکتا ہے یا میرا کوئی بھی جس کے میرا روز کا رابطہ واسطہ ہے، وہ میرے جب بھی اسے دیکھوں گا میں ٹینشن میں چلے جاؤں گا. تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑی دلچسپ ہے کہ اسے تصور کریں گے ایک بڑا سا غبارہ ہے اور اس کے اوپر اس کی شکل بنی ہوئی ہے اس بندے کی. اچھا اب آپ غبارہ آپ نے پکڑا ہے، اس کے نیچے سے آپ وہ ہوا نکال دیں گے، وہ شو کر کے غبارہ گرے گا، آپ کی ہنسی آ جائے گی. اس کو 5-6 دفعہ ریپیٹ کر دیں، پھر وہی چہرہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اچھا جی. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی چیز جو سٹریس کے لیے وہ چیزیں جو سٹریس کا سبب ہوں، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو، اس کے لیے آپ موڈیلٹیز کر لیں، اس کو تصویر کو چھوٹا کریں، ڈم کریں، کمر کے پیچھے لے جائیں، یا اباوٹال کر لیں، آپ دونوں استعمال کریں. اس سے بھی پھر وہ جو وجہ ٹینشن کی ہے، سٹریس کی ہے، پھر وہ وجہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. اسی طرح ورزش بہت اہم ہے اور ہنسنا. ہم کہتے ہیں کہ لافٹر از اے جاگنگ آف انٹرنل باڈی، یعنی ایک بیرونی جو دوڑنا ہے وہ تو ہے ہی ہے، تو یہ جو ہے یہ اندرونی جاگنگ ہے جو کہ ہنسنا ہے. ہنس کے بھی بلکہ مسکرائیں نہیں بلکہ ہنسیں. اس کے لیے بڑا سادہ سا طریقہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، پر آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں اور آپ بغیر کہہ کے بھی کہہ کے لگا سکتے ایسے لیکن اس کے اثرات وہی ہیں. جب بھی آپ ہنستے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو ہیپینس، جو خوشی دیتا ہے. ہاں جی ہاں، لیکن وہ ایک تھیراپی ہے باقاعدہ، لیکن ہمیں جو چیز کسی تھیراپی کی اچھی لگی ہے ہم نے وہ لی ہے. سر بالکل ایسی ہے نا جس طرح ایک انسان جو سیڈ بیہیویئر میں رہتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ اسی ایٹیٹیوڈ کی، اسی بیہیویئر کی عادت ہو جاتی ہے، اور اگر ایک ہنستا ہوا انسان ہوتا ہے تو اس کی وہی عادت. ہاں بالکل. ہنسنا تو اتنی بڑی، یعنی 2 چیزیں اگر بندہ کر لینے، ایک ورزش روزانہ کرے، ایک بلکہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو ایک ریسرچ ہے کہ اگر روزانہ کوئی فرد 20 منٹ ہنسے، 20 منٹ ورزش کرے، 1 مہینے میں ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. باقاعدہ ریسرچ والی چیز ہے. تو یہ سادہ چیز ہے لیکن لوگ نہیں کریں گے، وہ تو آپ سے علاج کروانا چاہیں گے. اس کے علاوہ اگر سٹریس ہے، جیسے میں اس کی وجہ معلوم کریں. کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، ماضی کی وجہ، مثلا میرا رزلٹ بہت اچھا نہیں آیا یا مجھے کوئی اور چیز ہوگی، پھر وہ واقعات کو ذہن سے نکال دیں تو بھی اس میں بھی بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر فوری طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سٹریس میں فوری طور پر ریلیف چاہتے ہیں تو آپ آئس کریم کھا لیں. ہاں آزما کے دیکھیں، فوری طور پر اگر آپ کو ریلیف چاہیے سٹریس سے، آئس کریم کھائیں گے، اب فوراً آپ ریلیکس ہو جائیں گے. آئس کریم کے ساتھ ہماری نا ایک ہیپینس کا ایک بچپن سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. کس آئس کریم بچوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے نہیں ہے مائنڈ سیٹ. یہ چیزیں تو ہم نے تو نہیں بنائی ہے، تو گوروں نے بنائی ہیں. تو یہ چیزیں مطلب یہ اگر اس طرح کریں گے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ 110% مؤثر ہونا ہے. نہیں وہ ہاں بات صحیح ہے. تو لیکن ہم کہتے ہیں ہر روز نہیں کھانی، جب کبھی ہو. اب اول تو ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ایک ٹیکنیک فالتو جو کہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جب سٹریس میں ہونے تو آپ یہ کر لیا کریں آپ. یعنی بعض اوقات لوگ آپ سے بہت توقعات رکھتے ہیں، جب ملے گے یہ اچھا آپ ماہر نفس سے اچھا، پھر وہ آپ سارے جان کے مسئلے آپ کو سنانا شروع کر دیں گے. تو پھر آپ جو کوئی ایک آدھ اچھا لگے، کوئی آپ لگے آپ اس سے ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو ضرور اس کی ہیلپ کر دیجیے گا. اور پھر وہ 10 لوگوں کو جا کے آگے بتائے گا بھی کہ یار وہ فلانی باہر نفسیات تو بہت اچھی تھی. سر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ روتے ہی رہتے ہیں ہر ٹائم، کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی لیکن ہر ٹائم پریشان، ہر ٹائم سیڈ. بیٹے یہ بات تو ذہن سے نکال دیں کہ بغیر ریزن کے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ریزن اسے پتہ نہیں. کانشیس میں ان کے نہیں ہوں گے نا. ہاں وہ کسی نے کہا ہے نا کہ یعنی ریزن ضرور ہوتی ہے اس کو. جیسے میں نے بہت سی ریزن، آپ تو ماشاء اللہ سائیکالوجسٹ ہے، بہت سی ریزن انکانشیس میں ہوتی ہیں. اور لیکن جب آپ ٹرانس میں لے کے جاتے ہیں تو وہ ریزن آپ کے دماغ میں کانشیس میں آ جاتی ہیں. اور ایسے ہی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے یا تو چلے آپ کسی آپ کے پیچھے سائیکالوجسٹ بیٹھی ہیں، ان سے آپ ایک سیشن لے لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کیا وجہ ہے. بغیر وجہ کی بیٹے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں چل رہی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی. پھر اس میں نے بتایا نا کہ آپ سمپل یہ کریں کہ آپ ہنسنا شروع کر دیں. جب بھی اداسی ہو آپ ہنسیں، کوئی کتاب، ہنسنے والی کتاب کو دیکھ لیں. آج کل تو نیٹ پہ بے شمار موویز ملتی ہیں جو کہ مزاحیہ ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھیں ود ان نو ٹائم آپ ٹھیک ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا اس کے علاوہ کھیلنا بھی بہت اچھا ہے.
سپورٹس میں یہ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو بندے کو خوشی ملتی ہے، مثلا مجھے میری ہابی ہے کھیلنا، اب مجھے ورزش بھی ملے گی اور میرا دل بھی خوش ہو جائے گا ورزش کر کے. اسی طرح جو ہے کہ دوپہر کو جو کہتے ہیں نیپ، یعنی ہمارے اللہ کے نبی کا یہ اصول تھا کہ دوپہر کو کہتے تھوڑی دیر ضرور سوتے تھے. آپ سن کے ہاں کہہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اب امریکہ کے جتنے صدر ہیں وہ سارے کے سارے دوپہر کو اپنے آفس میں تھوڑی دیر سوتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ بہت مفید چیز ہے. یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں تو آج سے 14 سال پہلے بتایا اور ان کو اب پتہ چلا ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ چیز دوپہر کو اگر سونا ہے 15-20 منٹ کا، زیادہ نہیں، آدھا گھنٹے کے لیے سو جائیں تو یہ بھی آپ کو اسٹریس کو بہت ریلیف دیتا ہے. ایسے لوگ اسٹریس کو بڑا اچھا مینیج کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوا، اتنی بڑی اس کے اوپر سے گزر گئی. ہاں جی. اس کے علاوہ بریدنگ ہے، لمبے لمبے سانس لیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. ایک اور بھی ہوتا ہے نا اس میں کہ آپ نے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے آپ نے دن کے کام کرنا ہے. دوپہر کا ٹائم بالکل درمیان کا ہوتا ہے. آپ 6 یا 7 گھنٹے کے بعد جب تھوڑی دیر خود کو بریک دے رہے ہیں اور بریک دینے کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے تو وہ آپ کی جو پچھلی ہیکٹک روٹین ہے وہ آپ کی ہاں اس میں اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر مسلسل نہیں، اگر آپ سو لیں گے تو پھر رات کو دیر تک آپ کام کر سکیں گے فریش ہو کے، اور اگر نہیں کریں گے پھر آپ فریش نہیں ہوں گے تو آپ کو کام بہت برا لگے گا، آپ انجوائے نہیں کریں گے. اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ بہت ضروری ہے. یعنی دوستی مردوں کے ساتھ، مردوں کے عورتوں کے ساتھ یہ زیادہ اچھی ہے. تو یہ جو دوستی ہے یہ زندگی میں ایک اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. میں کبھی کبھی اپنا جائزہ لیتا ہوں. میں خانپور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں میں بالکل ینگ تھا تو وہاں میں ایک پرائیویٹ کالج میں نے لیکچرشپ مجھے مل گئی. ان دنوں میں میرے پاس ایک ہی پتلون ہوتی تھی، ایک ہی قمیض میں روز دھوتا تھا، روز ان کو پہنتا تھا. یا پھر میں نے لنڈے سے کپڑے لے لینے اور ان کو میں نے اپنے آپ پر فٹ کرا لینا اور میں رہنا صاف ستھرا. اور میں ان دنوں میں شام کو میں نے روز ٹینس کھیلنے جانا، روزانہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. میں اتنا خوش تھا میں سوچ نہیں سکتا. اور اب میں اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اب میں سچے اتنا خوش نہیں جتنا اس وقت خوش تھا. اب دوستیاں ہم تلاش تو کرتے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ دوست بنائیں کہ اکٹھے ہوں. اب ہم نے میں اور اطہر صاحب نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. ہم ہر سیٹرڈے کو میرے گھر میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، چند دوست گپ شپ لگا لیتے ہیں، بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. یعنی دوستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں آپ اپنے جو ہے بہت سے مسائل شیئر کر لیتے ہیں جو کہ سننے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اپنی کبھی خامی کسی دوست کو نہ بتائیں. کچھ بھی ہو جائے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں دوستی اگرچہ ختم نہیں ہوتی لیکن خراب ہو سکتی ہے. سر جو دوست ہوتا ہے نا وہ آپ کی کسی ایک خامی کے پیچھے آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. جو ٹائم پاس ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ سروائیو نہیں. ہاں بس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے میرا اپنا تجربہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا، یعنی اتنی دوستی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جب اس کی شادی، بہت ہم شروع سے دوست تھے، وہ آرمی میں تھے، اس کی شادی ہوئی، میں اسے ملنے گیا. اس نے کہا ارشد یار تم آ جاؤ، ہم امپیل تھے. اب دیکھیں اتنی دوستی کہ درمیان میں وہ میرا دوست لیٹا ہوا ہے، ادھر اس کی بیوی ہے اور ادھر میں ہوں. اس سے کوئی قریبی دوستی ہو سکتی ہے؟ نہیں سر. لیکن آخری دنوں میں ہماری دوستی بھی خراب ہوئی. اگرچہ بعد میں ٹھیک ہوگی لیکن خراب ہوئی. اس لیے میں اس پر بڑا اصرار کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی خامیاں اس طرح کی خامیاں کوئی کسی کو آپ نہ بتائیے گا جو کہ جس سے کو آپ کو ایکسپلائٹ کر سکے، آپ کو وہ تنگ کر سکے. ہاں کچھ بھی ہو لیکن بہتر یہ ہے. اس کے علاوہ ہاں جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ موسیقی بھی کافی اچھی ہے، لوگوں کو سکون دیتی ہے. جیسے کہ اب تو خیر بچوں کی مختلف ہے، مجھے جو ہے نا کسی زمانے میں بہت سنتا تھا. یعنی اس دور میں ایک ریڈیو ہوتا تھا ریڈیو سیلون. اس میں تو آپ میں سے شاید کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا. بہت پرانی بات ہے. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو صبح گانے لگتے تھے اس کے. ہم سارا دن چھوڑ کے اس پر تو ہم وہ سنا کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اب میرا ظاہر ہے کہ اس وقت تھا نہیں عشق محبت کے نوجوانی میں اس طرح کی فضولیات مجھے اچھی لگتی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اب میں میاں محمد صاحب کو سنتا ہوں. ان کا کلام پنجابی کا اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اسی طرح ایک وہ ہیں اپنا سرائی کی شاعر
ملتان کے ہیں نا شاکر شدہ بازی، آپ سنیں؟ ان کا ایک شعر ہے، تو شاکر دیوا بال تو شاکر، دیوا بال رکھ تو شاکر، خدا جانے ہوا جانے۔ اتنا خوبصورت شعر ہے، کہتا ہوں اچھا ہاں۔ تو جو ہے نا میاں محمد صاحب کا کلام اتنا سادہ ہے کہ میں اس کو بہت شوق سے سنتا ہوں۔ پنجابی کا ہے، بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے بچوں پر، کم بختوں کو کوشش کرتے ہیں پنجابی، ہم نے وہ غلطی ہماری ہے۔ پنجابی کی سرائکی والی ہے دوسری پنجابی؟ نہیں، ہم تو پنجابی ہیں۔ پنجابی سمجھ آنی چاہیے نا، پنجابی یعنی نہیں بولنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی حماقت ہے، ہم پنجابی جو ہے بڑے احساس کمتری کے مریض ہیں۔ دیکھیں پٹھان گھروں میں پشتو بولیں گے، سندھی گھروں میں پشتو اپنی بولی بولیں گے، بلوچی بولیں گے۔ ہمیں اردو کے ہمیں تکلیف ہے کہ جی یہ تو پنجابی تو ہے، یہ نوکری زبان ہے، یہ بکواس ہے یہ ساری۔ دیکھیں نا، ہمیں اتنی شاندار اتنی وسیع زبان ہے یہ پنجابی کہ جس کو ہم نے بدقسمتی سے چھوڑ دیا ہے۔ اب بچوں کو ہم یا انگریزی پڑھاتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، حالانکہ نہیں، گھروں میں پنجابی بولنی چاہیے۔ تو جب میں کبھی اداس ہوتا ہوں تو میں ضرور میاں محمد صاحب کے 2-3 لوگوں نے بہت اچھا پڑھا ہوا ہے، تو ایک شعر ہے، پتہ نہیں، صبح سویرے ہاں کالیے کوئلے صبح سویرے نہ بول غماں دی بولی۔ اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے، کالی کوئل صبح سویرے نہ بول غماں دی بولی، اتنا خوبصورت شعر ہے اور یہ بہت شاندار ہے گا۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں مطلب، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی بھرپور ہو تو یہ بھی اس میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو بھی انسان کو بہت سکون دیتی ہے، ریلیکس کرتی ہے۔ خوشبو کے لیے آپ کی ہر قسم کی اپنی اپنی پسند ہے، لیکن ایک لیونڈر ہے وہ لوگ بہت ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو اب وہ بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہو جائے خراب، یہاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ موم بتی مل جاتی ہیں، رات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو اپنے کمرے میں جلا لیں، پھر سو جائیں۔ مجھے جب بھی نیند نہ آ رہی ہو تو مجھے بہت شوق ہے خوشبو کا، تو میں اٹھتا ہوں اپنی خوشبو کی ایک بوتل نکالتا ہوں، اس پہ لگاؤں گا، پھر میں سو جاؤں گا۔ مجھے عشق ہے خوشبو سے۔ بچوں میں بھی ہے ویسے۔ ہاں، یہ خوشبو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور کی حدیث ہے باقاعدہ، حضور کو یہ خوشبو بہت پسند تھی، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تھا سٹریس ہمارا۔ اب ہے سٹیج کا خوف، سٹیج فرائٹ جسے کہتے ہیں۔ سٹیج فرائٹ جیسے ہوتا ہے کہ یہ آدمی یعنی دیکھتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ، بس یہ بڑا ایک عجیب بات ہے، ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھا گپے لگا رہا ہے، اسی کہ کھڑا ہو کے بات کرے وہ نہیں کر پائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا، اس کو بات ہوگی نہیں اس سے۔ اور آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا ایک کمی ہے، خامی ہے ایک مرد کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اس نے باہر جانا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی عام طور پر ایک تو وہی وجہ معلوم کریں، اس کے یعنی یہ فطری نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ لرنڈ بیہیویئر ہے۔ تو ماں باپ بعض کو کہتے ہیں تو بڑا نکمہ ہے، تو گالی نہیں کر سکتا، بولنا نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ اس کی وجہ معلوم کریں، وجہ معلوم کر کے اس کو دور کرنے کا مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو میں نے ایک مشق بتائی تھی آپ کو کہ آپ ایک ایسا انسان بنیں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں نے 2 مشقیں بتائی تھیں، ایک بغل گیر ہونے والی اور ایک ستارے والی، یاد ہے؟ میں اس میں یہ تھا کہ اس میں اسٹیج مثلا اس میں یہ ہم کلائنٹ کو ٹرانس پہ لے کے جاتے ہیں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اب آپ صبر کریں کہ آپ جو ہے کہ آپ کے سامنے ایک اور آپ کھڑے ہیں، اور اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو آپ اپنے اندر چاہتے ہیں۔ وہ دیکھیں تقریر کر رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اعتماد ہے، اس کے ساتھ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اس کی تقریر سن کے۔ اچھا پھر اسے کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے اسے کہ یار تم بھی میری طرح بن سکتے ہو، یہ پوچھتا ہے کیسے، کہتا اور میرے ساتھ بغل گیر ہو جاؤ، اور وہ دونوں ملتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ وہی بن جاتا ہے۔ ایک ٹیکنیک یہ تھی، اور دوسری تھی ستارے والی، کہ وہ یہ تھا کہ اس کے سامنے ایک اور بندہ کھڑا ہے اور اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو وہ اپنے اندر چاہتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اس تصویر کو وہ دیکھتا ہے، پھر ہم اس سے کہتے ہیں آپ اس کو چھوٹا کرتے کہ چھوٹا سا نقطہ بنا لیں، آپ ستارہ بنا لیں، ستارہ بن گیا۔ پھر کہتے ہیں ستارہ وہاں سے اڑے گا، آپ کے ماتھے پہ لگے گا، اندر داخل ہوگا، پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ وہی بن جائیں گے۔ پھر آپ اس کو بعد میں اس سے پوچھیں کہ اس کو کون سی زیادہ اچھی لگی، جو اس کو زیادہ اچھی لگی
اور اس کو پھر وہ استعمال کرے، گھر جا کے پریکٹس کرے، ساتھ آپ اس کی وجہ معلوم کریں گے۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جو کہ آپ کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے بھی، کہ جس چیز کا آپ مسلسل تصور کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ اس مثال طور رات سونے سے پہلے آپ تصور کریں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں اور آپ یو آر ویری کانفیڈنٹ۔ شروع میں آپ کو دقت ہوگی، لیکن چند دنوں کے بعد صبح دوپہر شام 2 ہفتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تبدیلی آپ نے، یہ بہت ہی مؤثر ٹیکنیک ہے۔ آپ ہر کسی کو اس طرح کی مشورے دے سکتے ہیں، اور اس میں وہ سوئچ والی بھی مشق آپ کرا سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، سوئچ میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تصور کرے کہ مثلا اب اس کا رویہ کیا ہے کہ وہ تقریر کر رہا ہے اسٹیج پر اوپر اور وہ خوف زدہ ہے، آواز نہیں نکل رہی، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اچھا ایک دوسری طرف دیکھے وہ ایک اور ارشد ہے جو کہ ہی از ویری کانفیڈنٹ اور وہ تقریر کر رہا ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں بڑا، پھر اس کو وہ چھوٹا کرے گا، اس تصویر کے درمیان میں رکھے گا، اس کو پھیلا دے گا، اور اس کو پھر جب پھیلا دے پھر اس کو ڈبل کر لے اور اس میں اس کو 5 ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں، انسٹنٹ اس کے بھی رزلٹ، اکثر انسٹنٹ رزلٹ مل جاتے ہیں آپ۔ اچھا اس کے علاوہ پھر ایک اور ہے کہ وہی کہ ایز ایف، کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جس طرح، یہ ایز ایف ٹیکنیک بہت پاپولر دنیا میں، ایز ایف، کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح آپ ایکٹ کریں۔ اچھا شروع میں ایکٹ کرنے میں دقت ہوگی تو شروع میں آپ تصور میں ایکٹ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو، مثلا کل میرے پاس ایک صاحب تھے، کہتا جی میں ہجوم میں مجھے بہت خوف ہوتا ہے، تو ہم اس کو وجہ ہی معلوم کریں گے، ساتھ یہ بھی شامل کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ہجوم میں، یو آر ریلیکسڈ ہے، جب وہ بار بار کرے گا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے یہ بات۔ اور یہ نہیں، اور پھر جب ہے کہ وہ اسے پھر ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ صبر میں کچھ عرصہ کریں کہ وہ پر اعتماد ہیں، پھر کہیں کہ وہ عام زندگی میں تھوڑا سا ایسے، اگر تو ایسے چلیں گے تو یہ اس میں ہوتا ہے کہ بندے کو شائنس ہوتی ہے، احساس سے خود اعتمادی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس طرح کرے تو فطری طور پر اندر سے ہارمون نکلتا ہے، بندے کو ہیپینس دیتا ہے۔ تو اسے کہیں کہ جب بھی چلے سیدھا ہو کے چلے، ذرا پہلے سے رفتار تھوڑی سی 20% رفتار زیادہ کر لے، اور اس کے بعد جو ہے کہ اس طرح زندگی میں کوشش کرے، چہرے پر مسکراہٹ رکھے، تو کوشش کرے تھوڑے دنوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی یہ اضافی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔